अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फर्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़ियाज़ मलिक। नाज़रीन, फर्द जुर्म की टीम इस वक्त मौजूद है खानेवाल के नवाही इलाका छप कला में, जहां पर गुज़श्ता साल एक खातून की जली हुई लाश मिली थी। मकतूला कौन थी नहीं मालूम, मकतूला को क्यों कत्ल किया गया नहीं मालूम, अंधे कत्ल की इस वारदात में मुलविस मुल्ज़मान कौन थे नहीं मालूम थी। पुलिस ने 302 का मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश शुरू कर दी। तफ्तीश का यह सिलसिला तकरीबन 1 साल तक जारी रहा। बादशाह अंधा कत्ल ट्रेस हो गया। पुलिस ने इसमें मुलविस 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान ने इंकशाफ किया कि जब उन्होंने इस खातून को कत्ल किया था तो उसके फ़ौरन बाद उन्होंने इसके नौउम्र बेटे को भी कत्ल करके उसकी लाश नहर में फेंक दी थी, जिसका मुकदमा बिहाड़ी के थाना गड़ामोर में दर्ज हुआ था। पुलिस ने मुल्ज़मान के इस इंकशाफ के बाद तफ्तीश के दायरे कार को वसी कर दिया। जब तफ्तीश का दायरे कार वसी हुआ तो हैरान कुन इंकशाफात सामने आए। वो इंकशाफात क्या थे, मुल्ज़मान कौन थे, उन्होंने मकतूला को क्यों कत्ल किया था, ये सब कुछ दिखाएंगे हम आपको आज के प्रोग्राम में। आइए हमारे साथ। हम आ गए हैं थाना छप कला में, जहां हम SHO छप कला से पूछेंगे अंधे कत्ल की इस वारदात के हवाले से। हम उनसे पूछेंगे कि मकतूलीन कौन थे, किन पहलुओं पर पुलिस ने तफ्तीश की तो ये केस सुलझा और इसमें मुलविस मुल्ज़मान आए कानून की गिरफ्त में। ये सब कुछ पूछेंगे हम उनसे। आइए हमारे साथ। यहाँ हमें ज्वाइन कर रहे हैं SHO छप कला अब्दुल रहमान। तो हम उनसे पूछेंगे अंधे कत्ल की इस वारदात को उन्होंने कैसे ट्रेस किया। अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। वारदात हो गई 302 की, खातून थी मकतूला, फिर पता चलता है कि मकतूला के साथ उसके नौज़ायदा बच्चे को भी कत्ल किया गया। किस तरह ट्रेस किया आपने अंधे कत्ल की इस वारदात को, क्या वक़ुआ है, मकतूलीन कौन थे? जहाँ तक इस वक़ुए का ताल्लुक है, ये तकरीबन 1 साल पुराना वक़ुआ है। यहाँ मुकामी पुलिस को इतला मिली कि एक नौजवान लड़की है और जिसकी उम्र तकरीबन 30 से 32 साल है, उसकी डेड बॉडी मौजूद है, जिसका गला भी कटा हुआ है और उसके साथ एक पेट्रोल की बोतल भी मौजूद है, जो कि उस पेट्रोल को उस औरत के ऊपर छिड़क कर उसको आग भी लगाई गई ताकि उसकी लाश जल जाए। लेकिन खुशकिस्मती से वहाँ पर जो मकामी लोग थे वो पहुँच आए और उन्होंने आग बुझा ली। आग से उसका काफ़ी जिस्म जल गया, बाल जल गए, लेकिन उसकी बचत हो गई। इसके मुताल्लिक एक 302 का FIR दर्ज हुई और इसमें सबसे पहले जो पुलिस के लिए सबसे मुश्किल मरहला था वो ये था कि इस लड़की की शिनाख्त कैसे की जाए। जब तक ये पता ना चले ये लड़की कौन है तो फिर कैसे पता चलेगा कि मुल्ज़मान कौन है। तो तकरीबन 1 साल तक तो ये ट्राई की गई कि इस लड़की को तलाश किया जा सके कि ये कौन है और इसको क्यों कत्ल किया गया। अच्छा अब्दुल रहमान, ये वक़ुआ 1 साल पुराना था, क्या था, किस तरह था, ये ज़रा बताया। ये वक़ुआ 1 साल पुराना ही है और ये तकरीबन पिछले साल 7वें माह का वक़ुआ है और 7वें माह में जब पुलिस को इतला मिली और FIR दर्ज की गई, तब से हम इसको तलाश में लगे हुए थे, लेकिन हम तलाश ना कर सके। तो अब रिसेंटली ही अल्लाह के करम से हम इसको मुख्तलिफ अजला से चेक किया हमने कि किस थाने में कोई ऐसी रिपोर्ट दर्ज हुई हो जहाँ पर ये मेंशन किया गया हो कि हमारे इलाके की कोई ख़वातीन, कोई औरत जो नौजवान हो जिसकी 30 से 32 साल एज हो और उसकी अभी तक गुम हो, ना मिली हो, तलाश। अच्छा, पहले आपको मकतूला की लाश मिली? पहले मकतूला की लाश। फिर बच्चे की लाश कितने अरसे बाद मिली? बच्चे की लाश का अब जब ये हमने मुल्ज़मान को पकड़ा है, मुल्ज़मान को इंटेरोगेट किया है, तो उन्होंने ये बताया है कि हमने जब इस औरत को मर्डर किया था तो इसके साथ जो बच्चा था, 4 साल का बच्चा था, हमने उसको नहर में फेंक दिया था और उसी ही दिन बच्चे की उम्र कितनी थी? 4 साल। 4 साल। उससे वेरी नेक्स्ट डे को उस बच्चे की उम्र पिछले साल ही 2023 में ही थाना गड़ा मोड़ है साथ बिहाड़ी का, वहाँ डेड बॉडी मिली थी और वहाँ उसके मुतालिक कार्रवाई भी हुई थी। वो भी सेम ही ऐसे ही सिचुएशन थी जैसे इस डेड बॉडी के मुतालिक थी। उनको भी ये पता नहीं था कि ये बच्चा किसने मारा और क्यों बच्चे को मार कर उन्होंने नहर में फेंक दिया।
अच्छा, फिर उसके बाद आपने तफ्तीश का दायरा कार वसी किया? हाँ, तफ्तीश का दायरा कार वसी किया, इसके मुतालिक जितने ज़रूरी लवाज़मात थे वो पूरे किए और बाद में मुल्ज़मान को जुडिशल करवा दिया। और इसमें जब हमने मुल्ज़मान को पकड़ा और उनकी इंटेरोगेशन की तो उन्होंने हमें ये सारा वक़ूआ क्लियर और सच सच बता दिया कि ये कैसे वक़ूआ हुआ। मकतूला का नाम क्या था, ये कहाँ की रहने वाली थी और उसके बेटे का क्या नाम था? मकतूला का नाम मुमताज़ बीबी था। ये साथ ही एक ज़िला है हमारा ज़िला लोधरा, वहाँ की एक तहसील है दुनियापुर, वहाँ के ये रिहायशी थे और वहीं से ही इस लड़की को यहाँ लाया गया और इसको यहाँ मर्डर किया गया। इसके बेटे का क्या नाम था? इसके बेटे का नाम अली शेर था, जिसकी उम्र 4 साल बताई। 4 साल। अच्छा, जब आपने मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया तो उन्होंने दौरान तफ्तीश क्या इंकशाफात किए? जब हमने मुल्ज़मान को पकड़ा तो उन्होंने जब इंटेरोगेशन की गई तो उन्होंने हमें ये सारा वक़ूआ बतलाया, इसके मतलब कि हमने इस औरत को क्यों यहाँ लाए थे और क्यों मर्डर किया, इसकी सारी तफसीलात उन्होंने हमें बड़ी वाज़ेह अंदाज में बतला दी थी। मुल्ज़मान की तादाद कितनी है? इसमें 2 मुल्ज़मान थे, एक तो मेन मुल्ज़िम जो उसका हस्बैंड ही था और साथ उसके एक दोस्त आया था जिसने उसकी सारे वक़ूए में मामलत की। अच्छा, गिरफ्तार मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश आपको वजूहात भी बताई, तो कौन सी ऐसी वजूहात थी जो कि कत्ल का सबब बनी? हाँ, बेसिकली इसने पसंद की शादी की थी और ये शादी इनकी तकरीबन 4-5 साल पहले हो गई थी। बाद में इनके फैमिली क्लैशेस बने। जो असल मकतूल है ये ऑलरेडी भी शादीशुदा था और इसकी जो पहले वाली बीवी थी उसका जो ख़ानदान था वो कहता था कि आप जब मैंने आपसे शादी की है तो आप इसको तलाक दे दो। इससे इनके दरमियान में क्लैशेस हुए, फिर इन्होंने इस लड़की को वापस कर दिया। बाद में इसने फिर वापस तो कर दिया लेकिन इसने तलाक नहीं दी थी। बाद में तकरीबन 1.5 साल गुजरने के बाद फिर इसने लड़की को अपने पास ले आया और फिर इसने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रखा। कभी इसको किराए का मकान ले देता, कभी इसको किसी डेरे पर रखता, कभी किसी दोस्त के यहाँ रखता। तो इसी तरह इसने यहाँ छब का एक मकामी एरिया है वहाँ पर इसने रखा हुआ था। तो इतने साल गुजरने के बावजूद इनमें से एक बच्चा भी पैदा हो गया। अब जो लड़की थी वो कहती थी कि जब मैंने आपसे शादी भी पसंद की है और हमें 4 साल भी हो गए हैं, 4-5 साल हो गए हैं और हमें अल्लाह पाक ने एक खूबसूरत बच्चा भी अता किया है, तो अब मुझे अपने घर ले जाओ, मैं आपकी बीवी हूँ, मैं कितना अरसा बाहर रहूँगी। अच्छा, तफ्तीश कब तक मुकम्मल हो जाएगी और क्या समझते हैं कि मुल्ज़मान को उनके किए की सज़ा मिलेगी? तफ्तीश हमारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, चलान भी हम अदालत में भिजवा चुके हैं। अब इसमें ट्रायल का मरहला बाकी है और इंशाल्लाह उनको उनके किए की पूरी सज़ा मिलेगी। बात सुनिए आपने SHO छपकलां अब्दुल रहमान की। उनका कहना है कि मुल्ज़मान से तफ्तीश का अमल मुकम्मल हो चुका है और तफ्तीश में कोई ऐसा सुकम नहीं छोड़ा गया जिसका मुल्ज़मान फ़ायदा उठा सकें। मुल्ज़मान को उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। यहाँ से हम चलते हैं मकतूला मुमताज़ बीबी के वर्सा की जानिब और उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरे साथ मौजूद है मकतूला मुमताज़ बीबी की वालदा बशीरा बीबी। हम उनसे पूछेंगे जुल्म की इस दास्तान के बारे में, पूछेंगे कि उनकी बेटी को क्यों कत्ल किया गया और क्या वो पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन है। बहुत अफसोसनाक वाक़या है, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। क्या कहेंगी इस वाक़े के बारे में? मेरी बच्ची आई, उनको गवाह करके गन गया, 4 सालों को थी गए। जिम्मेदार को लोगों को मैं बनिया में उनको आदिया में भाई मारी बच्ची को मुड़ा दो तो कोले उन्होंने कोई कुरान चाह देंदा है। अल्लाह बेहतर आदन कुरान चाह दीते सी माई तेरी बच्ची ये कोल कह नहीं होर पासे लब मैं आदे में होर पासे मैं नहीं लभदी बच्ची मेरी ही दे कोल। कितना चिर पहले ताड़ी कुड़ी जेरी सी अगवा हुई सी? कितने साल पहले? 4 साल पहले? 4 अच्छा। हाँ 4 साल का वाकया। अच्छा, फिर वाती में लभदे रह गए ना लभी। जेड़ा मम्मा सह ने ये मेरे को रिपोर्ट थोड़ी बात ही कितों देंदा है। आधा आज वो बच्चा होए किसी ने मैंने खबर दी है, आज उन्होंने खुशी की है, आज इत्थे मिली है, मैं दे मेरे को बेटी मिला चा। अच्छा, तारी बेटी ने अपनी मर्जी ना ब्याह कर लिया? दुहां दी मर्जी हो सी, दुहां दी मर्जी ना ब्याह। चोरी कीते बेटी, चोरी असा हाथ नाल नहीं कीता। ठीक। हाँ उन्हें चोरी बाहर की। तारे कितने बच्चे ने? मेरे 5 बच्चे। 5 बच्चे। किन्नियां बेटियां ते किन्ने बेटे ने? 2 बेटियां 3 बेटे। अच्छा अच्छा। वो बड़ी बेटी है। सब तो बड़ी सी? सब तो बड़ी सी।
बंदे मेरे को फालच बजी हुई है, 8वां साल है, वो मंजी दे पीए, ये मेरा बेटा है। असा मेहनत मजदूरी करने हैं लोगों दे ते असा खाने हैं, सवेर तो बहने हैं शाम को असा आने हैं, असा हुण भी किराया किसी तो मांग के आने हैं। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ घर नहीं गए और बाहर छुपाई रखे से। अच्छा जी। घर नहीं लैके गया, घर वाले को सबूत ही नहीं सी रखी, बाहर किते तेरे कोल कदे मेरे कोल कदे किते भी किसी को सबूत नहीं किसी किते। ये यार दोस्त मामा सैन को पता है, नहीं मिलाया सकूं। वड्डे बंदे कोल बनूं तो वो आखन माइये दे कोल कोई नहीं, इन्हां दे आप दे रिश्तेदार हैं, ये सानू कुरान चाह देंदे, दरबारां दे एक हाथ रख देंदे, आप दे बच्चियां दे हाथ रखदे सिर ते, शादीशुदा हुई है यार वेरे कोल कोई नहीं। मैं कि चलो कोई नहीं। मामा सैन को मैं आखा, मामा सैन आखा किते मिलावांगे तेन, मैं कहा अच्छा। बात मामा सैन को बंदे पकड़ा, उन्हें तो ही मन गया, मान के तो दोबारा वत मुकर गया, मान के ना भाई उस कोल बेटी है मेरे दोस्त कोल, ते मत मुकर गया। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ? कतल का नहीं मैंने पता लगा। अच्छा। असा जिंदे दी फिर दरखास्त दी है उत्ते हाई कोर्ट जाके हूँ पे ओदी बेगम मर गई पहले वाली, इन्हें दूसरा विआह करा लिया। फिर बंदे मैनू आखन पा गए माई जे एदे कोल तेरी बेटी होंदी तो ये कदे ना विआह करोंदा, ये लै होंदा। एदे जेहड़ी भैणा उन्होंने आख्या वीरिया दस दे जे सोनिया मुमताज तेरे कोल हैगी है तो असी मिहनत तरला करके लै आने हैं। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਈ ਨਹੀਂ ਸੱਸ ਦੱਸਾਈ। ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਮੰਮਾ ਸੈਨ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੰਮਾ ਸੈਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜੀ ਡੋਗਰਨ ਕੀ ਦਸੀਏ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਡਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀ ਕਤਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਛੰਭ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਸੈਨ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤਜ਼ਾਬ ਨਾ ਸਿੱਟਦੇ, ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਲ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ਿਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਖੁਦ ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ ਵਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਡਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸੂਮ ਦਿਹਾੜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਦੁਨੀਆਪੁਰੋਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੈਂ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਆ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਲੁੱਕ ਛੁਪ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ। ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਲੱਗੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਲਈ ਖੜੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਨੀਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ? 4 ਸਾਲ ਵਿਛੜਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਤੂੰ ਲੱਭੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੇਗੀ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕਤਲ ਹੋਈ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਆ ਕਤਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਕਬਰ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਆ ਵਾ, ਤੇਰਾ ਦੋਤਾ ਆ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹਿਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਕੋ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਇਲਫ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਡਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਘਰਨਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੰਜ ਕੇ ਕਰਨੇ ਘਰ। ਕੋਈ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸ਼ਾ ਗਿਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰਕਬੇ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ, ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ। एक माँ की ये पुकार है, कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई खून बहा नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए।
قتل کی اس واردات میں ملوث ملزمان کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ ہے. اپیل ہے ارباب اختیار کے بارے میں. یہ تھی مقتولہ کی والدہ بشیرہ بی بی. میرے ساتھ مقتولہ کے بھائی طارق موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. آئیے انہی سے پوچھتے ہیں. طارق، کیا واقعہ ہو گیا؟ کس طرح ہو گیا؟ کیا پولیس نے آپ کی بروقت مدد کی؟ پولیس نے ہماری فل سپورٹ کی ہے. ہم سے کوئی پیسہ نہیں لیا، ہماری فل ہیلپ کی ہے انہوں نے. تو انہوں نے قتل کیا ہے، انہوں نے مانا بھی ہے. بس ہماری گزارش ہے کہ بس ان کو کڑی سے کڑی سزا دیجیے. پولیس جس انداز سے تفتیش کر رہی ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جی. تو یہ جو آپ کی بہن تھی یہ آپ سے چھوٹی تھی بڑی تھی؟ مجھ سے بڑی تھی. بڑی تھی. جی. تو آپ نے پہلے اس کو خود اپنے تو ڈھونڈتے رہے؟ جی اپنے. کیا تھا وہ کچھ طرح بتائیں آپ ہمیں. ہمیں شک شبہ تھا اس پہ. پھر ہم جس کے پاس جاتے تھے وہ کہتا تھا اس کے پاس نہیں ہے، ان کو قرآن اٹھا کے دیتا تھا. اسی طرح 4 سال ہمیں انہوں نے ذلیل کیا ہے. 4 سال کے بعد جب ہم نے ہائی کورٹ ریٹ کی ہے اس کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ 1.5 سال پہلے آپ کی ہمشیرہ کو قتل کیا گیا. تو اب آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ بس ہم کہتے ہیں بھائی ان کو سزا دی جائے، سزا موت. کو صلح کے لیے دباؤ کو پریشر تو نہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. جیسے ماں نے انصاف کا مطالبہ کیا ویسے ہی بھائی کی طرف سے بھی صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ انصاف چاہیے، انصاف ہوتا ہوا دکھائی دینا چاہیے. یہ گفتگو تھی مقتولہ کی والدہ بشیرہ بی بی کی اور بھائی طارق کی. خواتین کو تشدد کا نشانہ بنانا، معمولی جھگڑوں پر انہیں قتل کر دینا، ایسے واقعات متواتر سے سامنے آ رہے ہیں. قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے معاشرہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس بارے میں ہم بات کریں گے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نوید عنایت ملک سے. ملک صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. ملک صاحب، کیا وجہ ہے خواتین کو سافٹ ٹارگٹ سمجھا جاتا ہے، جنسی تشدد کا نشانہ کے بعد قتل کر دینا، گھریلو جھگڑوں پر قتل کر دینا، ایسے واقعات جو ہیں وہ ایک تسلسل سے سامنے آ رہے ہیں؟ قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں جی، ہمارے ہاں یہ اپنا جو خواتین ہیں ان کو ولنریبل سمجھا جاتا ہے، اس لحاظ سے کہ کمزور ایک تصور کیا جاتا ہے. تو جو ڈومیسٹک وائلنس ہے بیسیکلی، جس میں کہ مار پیٹ ہوتی ہے، کوئی کروسیو سبسٹینس جو ہے وہ پھینک کے ان کو انجرڈ کر دیا جاتا ہے، یا دوسرے جو سیکچول وائلنسز ہوتی ہیں اور ان کے جو مرضی کے خلاف ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں، یا اس طرح کے جو دوسرے ٹارچرز، ان کو مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے. اور یہ بھی ایک اوفینس ہے، خواہ اس کا خامند کرے، کو اس کا بھائی کرے، ایون کوئی بھی اگر کوئی شخص وائلیٹ کرتا ہے اس کے بیسک رائٹس کو یا اوفینس کرتا ہے تو وہ ریلیشن شپ اس اوفینس کو نہیں روکتی. اوفینس جو ہے وہ رشتوں کی بنیاد پہ نہیں رکتا. اوفینس کوئی بھی رشتہ کرے، خواہ اس کا خامند ہو، اس کے خلاف FIR کٹ سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اوفینس کوگنیزیبل ہو. اچھا ملک صاحب، جیسے کہ میں نے آغاز میں بھی آپ سے کہا کہ ایسے واقعات میں اب خواتین کو پہلے تشدد کیا جاتا تھا لیکن اب ان کا مرڈر کر دیا جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کیوں ایسے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر تو کوئی خاتون اکیلی ہے اور اس کے ساتھ کوئی انہوں نے ان نیچرل اوفینس کر دیا ہے، کوئی اس کے ساتھ اس کو ریپ کمٹ کیا ہے، تو وہ ایک ایویڈنس جو ہے وہ اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ شی از دا بیسٹ ایویڈنس. اگر وہ خاتون وکٹم ہے اور وہ زندہ بچ جاتی ہے تو وہ تو اپنا جو اس کا جرم کرنے والا ہے، دا پرسن ہو از دا پرپیٹریٹر آف دا کرائم، اس کو تو وہ شناخت کرتی ہے، اور وہ سب سے اسٹرانگ ایویڈنس ہے. ہمارے لاء کے اندر
جو آرٹیکل 17 ہے قانون شہادت آرڈر کا، وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے اوفینسز میں ایک سنگل ایویڈنس کی بنیاد پہ بھی سزا دی جا سکتی ہے، تو وکٹم سے بڑھ کر یا انجر سے بڑھ کر اور کوئی وٹنس نہیں ہو سکتا. تو اس وٹنس کو ختم کرنے کے لیے بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو قتل کر دیا. ایک خاتون پسند کی شادی کرتی ہے، جی، گھر سے چلی جاتی ہے، جی جی، بعد میں اس کا شوہر نہ صرف اسے قتل کر دیتا ہے بلکہ اپنے بچے کو بھی قتل کر دیتا ہے. قتل کی یہ واردات ایک عرصہ چھپی رہتی ہے، منظر عام پر آتی ہے، ملزم گرفتار ہوتا ہے، وہ جرم کا اعتراف کرتا ہے. ایسے واقعات کس چیز کی عکاسی کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، کیا ذہنی سوچ کس طرف جا رہی ہے؟ یہ تو ایک تو اس کا قانونی پہلو، ایک سوسائٹی کا پہلو ہے. اب قانونی پہلو یہ ہے کہ یہ جب ایکیوزڈ، یہ ان وٹنسڈ اکرنس ہے، اس نے خاموشی کے ساتھ بغیر کوئی ایویڈنس چھوڑے اس نے اس کو مرڈر کر دیا ہے. لیکن اگر وہ سبسیکوینٹلی کسی سٹیج پہ کنفیشن کرتا ہے، اقبال جرم آ کے کرتا ہے، پولیس کے سامنے ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کرتا ہے، یا پھر عدالت کے سامنے پیش ہو کے اقبال جرم کرتا ہے، تو وہ بڑی اسٹرانگ ایویڈنس ہے. اس کا طریقہ کار ہمارے 164 ضابطہ فوجداری میں دیا گیا ہے اور اس کا پروسیجر ہے کہ اس کو کیسے ریکارڈ کرنا ہے. لیکن اگر اس پروسیجر کے مطابق وہ اس کا جو اقبال جرم کا بیان ہے وہ کمپیٹنٹ کورٹ کے سامنے ریکارڈ ہو جاتا ہے تو وہ بڑی اسٹرانگ ایویڈنس ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ 304 پاکستان پینل کوڈ کے تحت عدالت جو کمپیٹنٹ ہے ٹو ٹرائی دا آفینس، اس کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کر لیتا ہے تو کورٹ اس کو اس بیان کی بنیاد پہ سزا دے سکتی ہے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے قانون موجود ہے، لیکن کیا اس پہ مکمل طور پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال آپ کا جو ہماری انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں ان کے حوالے سے ہے، تفتیش کے طریقہ کار کے حوالے سے ہے. تو جو قانون ہے وہ تو ایویڈنس کو دیکھتا ہے. اگر جو انویسٹیگیشن کرنے والے لوگ ہیں وہ سنسیئرٹی کے ساتھ، وہ پوری ڈیلیجنس کے ساتھ محنت کر کے، اگر کوئی ایسا بلائنڈ مرڈر ہے جس میں کہ ایویڈنس نہیں ہے، اور آج کل تو ہمارا آرٹیکل 164 قانون شہادت آرڈر کا ہے جس نے کہ یہ جو ایویڈنس ڈرائیوڈ کلیکٹڈ تھرو ماڈرن ڈیوائسز جو ہماری ایویڈنسز ہیں ان کو بھی انہوں نے ایڈمیسیبل کر دیا ہے. تو آج کل ایویڈنس جو ہے وہ ماڈرن ڈیوائسز سے جو آئے گی اس کو بھی عدالتیں تسلیم کرتی ہیں. تو اگر تفتیش کے اندر کوئی انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ تفتیش میں ایویڈنس کلیکٹ کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو سزا ہو سکتی ہے. اچھا، سزا ہو سکتی ہے، تفتیش کا عمل اگر بہتر ہو، جی، یہ ہے آپ کا کہنا. مگر تفتیش میں کہیں نہ کہیں سکم تو رہ جاتے ہیں، یہاں وہ سکم جان بوجھ کے رکھے جاتے ہیں جن کا ملزمان فائدہ اٹھاتے ہیں. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے اس کی سلیکنس ہو سکتی ہے، اس کی کوتاہی ہو سکتی ہے، اس کی لا علمی ہو سکتی ہے، یا پھر اس کی انٹینشنل ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہو سکتی ہے کہ وہ ایکیوز کے ساتھ کنائیو کیا ہو، اس کے ساتھ اس ملا ہوا ہو تو وہ اس ایویڈنس کو ریکارڈ کا حصہ نہ بنائے. لیکن ہمارے ہاں جو پروسیجرل لا ہے، قانون کا جو ادھر ہمارا جو پروسیجر ہے، کوڈ ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ، یا دوسرے جو ہمارے قانون شہادت آرڈر ہے، اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے اگر کوئی انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے اس طرح کی کوتاہی کی ہوئی ہو تو ان سے نپٹنے کے لیے ہمارے ہاں لا کے اندر چیزیں موجود ہیں کہ ٹرائل کی سٹیج کے اوپر بھی اگر دیکھا جائے تو ان کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، اور کورٹ سے ریکویسٹ کر کے تو وہ ایویڈنس جو ہے اس کو صفحہ مثل کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، اور اس لیکونا یا اس کی مسٹیک جو تھی اس کی انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ اس کو درست کیا جا سکتا ہے عدالت کے اندر ڈیورنگ ٹرائل. ہمارے ہاں ایسا پروسیجرل لا موجود ہے. اچھا ملک صاحب، آپ سینئر ایڈوکیٹ ہیں، شعبہ وکالت میں آپ کا ایک خاص مقام ہے.
کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے معاشرہ اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے؟ کیسے ایسے واقعات میں کمی لائی جا سکتی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلا تو جو معاشرے کا کردار تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن سب سے پہلے تو سٹرنجنٹ پنشمنٹس ہونی چاہیے. ہمارے لاء کے اندر پنشمنٹس موجود ہیں. انویسٹیگیشن پراپر ہونی چاہیے، جو اکرنس ہو اس کو ٹائملی رپورٹ ہونا چاہیے. انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے وہ ایویڈنس کلیکٹ کرے اور پھر کورٹ آف لاء کے اندر وہ ٹرائل ہو، اور ٹرائل جو ہے وہ ایکسپیڈیشیس ٹرائل جو آئین کے اندر دیا ہوا ہے، اور اس کے بعد فیصلے ہوں. جو جرموار ہے اس کو سزا ملے، لیکن جو بے قصور ہے وہ جلدی بری ہو جائے، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جو ہے وہ اسی طرح موجود نہ رہے. تو جو چالان عدالتوں میں نہیں آ رہا، کورٹ کے اندر جو ایکسپیڈیشیسلی لاء کے اندر 173 جو ہمارا ضابطہ فوجداری ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ود ان 2 weeks انکمپلیٹ چالان، اگر تفتیش مکمل نہیں ہوتی تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر پہ یہ آبلیگیشن ہے قانونی طور پہ کہ وہ انکمپلیٹ چالان کورٹ کے اندر پیش کر دے تاکہ آگے پروسیس چلے، باقی وہ کرتا رہے بعد میں جو بھی اس نے کرنا ہے. تو میں سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی روک تھام کے لیے یہ عمل بھی ضروری ہے کہ کورٹس کے اندر چالان ٹائم کے اوپر آئے اور فیصلے جلدی ہوں. تو یہ بھی چیز ایک جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتی ہے معاشرے کے اندر ان اوفینسز کی روک تھام کے لیے. دوسرا یہ کہ معاشرے کے اندر ہمیں جو ہے وہ ہماری جو اکنامک کنڈیشنز ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. ہمارے ہاں جو لڑائیاں گھروں میں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر معاشی حالات کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ خامد جو ہے وہ محنت کرنے کے باوجود اتنے پیسے نہیں کما کے لا سکتا گھر میں، جو کہ ایک گھر کو چلانے کے لیے، بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ان کی دوسری ضروریات کو پوری کرنے کے لیے وہ انسان گھر پہ نہیں لا سکتا. تو یہ جو معاشی طور پہ ہمارے ہاں ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اکنامیکلی معاشرے کے اندر جب کوئی اسٹیبلٹی آئے گی تو یہ اوفینسز آہستہ آہستہ ختم ہوتے جائیں گے. باتیں سنی آپ نے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نوید عنایت ملک کی. ان کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سب سے پہلے ایسے واقعات میں ملوث عناصر کو سخت سزائیں دینا ہوں گی. ان کے خلاف درج مقدمات کے چالان بر وقت عدالتوں میں جمع کروانے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کو عملی طور پر سامنے آنا ہوگا اور ایسے گھنونے عناصر کی انہیں مذمت کرنی ہوگی. خواتین پر تشدد، خواتین کا قتل، واقعات میں روز بروز اضافہ. وجوہات کو دیکھیں تو کوئی اتنی خاص نہیں، کہیں گھریلو جھگڑا ہے تو کہیں جائیداد کا تنازع ہے. کیوں ایسے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے معاشرے کا کیا کردار ہے؟ اس بارے میں ہم بات کریں گے ماہر نفسیات صبا فیاض سے. میں بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. کیا وجہ ہے کہ خواتین کو معمولی بات پہ قتل کر دینا، گھریلو جھگڑے پر ماں بیٹے کا قتل ہو جانا، کیوں ایسے واقعات جو ہے وہ ایک تسلسل سے سامنے آ رہے ہیں؟ اچھا، جب ہم ان عناصر پہ بات کرتے ہیں نا تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف کوئی ایک فیکٹر کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں یا صرف کوئی ایک فیکٹر ہے جو اس کی وجہ بنتی ہے. اگر ہم دیکھیں نا، کوئی بھی آپ کیس اٹھا لیں قتل کا یا جائیداد کا کوئی مسئلہ ہے، اگر آپ ان سارے کیسز کو تھوڑا ایویلیویٹ کریں گے تو اس کے پیچھے آپ کو نا ملٹیپل ریزنس نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں کچھ ہمارے پاس آپ کہہ لیں کہ نفسیاتی مسائل بھی ہیں، کچھ سوشل فیکٹرز ہیں، کچھ کلچرل فیکٹرز ہیں، کچھ اگر میں یہ بات کروں کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں پاکستان میں عورتوں کے پاس جو حقوق ہیں وہ اس میں آپ کہہ لیں کہ اس میں کمی ہے، ان کو اس طرح سے حقوق نہیں ملتے ہیں. ہمارا جو لاء ہے
وہ اتنی اس میں اتنی کیپیسٹیز ہمیں یا اتنی اسٹرینتھ دیکھنے کو نہیں ملتی. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جو مل کے اس چیز کو لیڈ کرتے ہیں کہ عورتوں پہ پھر فردر جو ہے وہ تشدد کی طرف جاتے ہیں, یا آپ کہہ لیں کہ کسی بھی ایک عناصر کی وجہ سے جو اینڈنگ رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو قتل و غارت کر کے ختم کرنے کی طرف جو ہے وہ سوسائٹی موو ان ہوتی ہے کہ اس چیز کو ختم ہی کر دیا جائے. اور آپ یہ سمجھیں کہ اتنا کوئی اس چیز کو عام ایک کامن سمجھ لیا گیا ہے نا کہ جڑ کو, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک جڑ ختم کرنی ہے, تو یہ والا جو ایک ذہنیت ہے کہ قتل کر دو, مار دو, اس کا مطلب ہے کہ وہ ختم ہو جائے گی, وہ بات ختم ہو جائے گی, جبکہ یہ روٹ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. وہ جو پودا ہے نا وہ یہاں سے دوبارہ سے ری گرو کرتا ہے. لیکن پھر سے میں یہ بات کہوں گی کہ انفارچونیٹلی وہ جو سسٹم ہے ہمارا, یا جو ہم کہہ لیں کہ ہمارے ملک میں نفسیاتی مسائل کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ہے. ہمارا لا, اگر کسی کو جسٹس کی طرف ہم بات بھی کر رہے ہیں تو وہ کہیں پیسہ آڑے آ جاتا ہے, کہیں کسی کی پاور جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے, تو کہیں نہ کہیں اس چیز کو دبا لیا جاتا ہے. اور عورت کو کیونکہ ویسے بھی ہمارے معاشرے میں ایک بہت کمزور, آپ کہہ لیں کہ ایک کمزور فرد کی حیثیت سے یا ایک کمزور انسانیت کا ایک رول ملا ہوا ہے, تو اس وجہ سے بھی یہ جو کہہ لیں کہ فیکٹرز ہیں یا جو مسائل ہیں وہ بہت ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک خاتون ہے, وہ شادی کرتی ہے, شادی کر کے وہ ایک مرد کی پناہ میں چلی جاتی ہے, لیکن بعد میں وہی مرد اسے گھریلو تشدد کا نشانہ بناتا ہے, پھر اس کو قتل کر دیتا, پھر اسے ہی قتل نہیں کرتا, پھر اپنے نوزائیدہ بچے کو, اپنے چھوٹے بچے کو بھی وہ قتل کر دیتا ہے. کیا مینٹلٹی ہے, کیا یہ سوچ ہے؟ اچھا, میں یہاں پہ ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ملک میں نا, جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہے جس نے سپوز گریجویشن کیا ہے, یا کوئی بھی ایسا مرد یا عورت جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو کیا ہم اس چیز کو بوسٹ کر رہے ہیں کہ ہم کسی بھی مطلب شادی کے رشتے میں بننے سے پہلے ہم کوئی ٹیسٹ کرائے جائیں؟ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ باہر کے فارن کنٹریز میں اس چیز کو بڑی ایک پروموٹ ملتی ہے کہ آپ شادی سے پہلے ٹیسٹ کرائیں گے, جس میں آپ کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوگا, جس میں آپ کا جو ہے وہ فزیکل ٹیسٹ ہوگا, جو اس چیز کو ڈپکٹ کرتا ہے کہ ادھر یہ بندہ جس کے ساتھ آپ شادی کے بندھن میں بننے جا رہے ہیں وہ نارمل بھی ہے یا نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ چیز بہت کامن ہے. ایک تو آپ دیکھیں ہمارے ملک میں الٹریسی کا ریٹ کیا ہے, انفلیمیشن کا ریٹ دیکھیں نا کتنا انکریز ہو رہا ہے. اینڈ دین اس ساری چیزوں پہ سونے پہ سہاگا کیا ہے کہ سوشل میڈیا نے کتنا ایک امپیکٹ ڈال دیا ہے کہ ہم جو سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, مطلب ہم دیکھ رہے ہیں فلانے نے گاڑی لے لی, فلانے نے موبائل لے لیا, اس نے گھر بنا لیا, وہ بہت لش پش ہو کے ویڈیوز آ رہی ہیں, تو ہم نے اپنے دماغ میں نا اس چیز کو بہت ایک امیج بنا لی ہے کہ یہی زندگی ہے. ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں کہ جو اصل زندگی ہے, جس میں اگر آپ الٹریٹ بھی ہیں یا آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں بھی ہیں تو بھی ہم نے سوسائٹی میں سروائیول کرنا ہے. لیکن بیسکلی یہ والی جو کمی ہے نا, مطلب ہم نا ایک نفسیات میں ایک چیز بات کرتے ہیں کہ ایک چیز کو حاصل کر لیں نا, مطلب حاصل جو ہمیں ہو گئی ہے اس کی ہم قدر نہیں کرتے, ٹھیک ہے, لیکن جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے نا اس کے لیے ہم کوششیں کریں گے. یہ والا جو پوائنٹ ہے نا کہ چیز کا مل جانا, حاصل کر لینا اور اس کے بعد اس کی ناقدری ہونا, یہ چیز بہت ایمفیسائز کرتی ہے. اور اس کے بعد ایک اور پوائنٹ یہ کہ پرسنالٹی ٹریٹس کو یہاں پہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. ہمارے ہاں ارد گرد, آپ کے ارد گرد, میرے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن سے ہم ڈیلی لائف میں ملتے ہیں, وہ ہمارے سامنے بالکل ایک الگ پرسنالٹی ہیں, لیکن آپ ان کے گھر میں جا کے بات کریں, آپ ان کے گھر والوں سے پوچھیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ اس کا رویہ اس شخص کا اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہے, یا اس شخص کا رویہ اپنے کام پہ کیسا ہے, یا اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے. تو یہ سارے عناصر ہیں جو اچھا سبا دیکھا جائے تو گزشتہ کچھ عرصے میں ایسے واقعات میں اضافہ ہوا ہے کمی ہونے کی بجائے. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کردار ہے معاشرے کا جو ان واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے؟ معاشرے کے کردار کی اگر آپ بات کریں نا تو سوشل میڈیا جہاں ہم کہتے ہیں کہ پازیٹیو امپیکٹ دے رہا ہے, وہیں پہ میں یہ بات کہوں گی کہ سوشل میڈیا میں پازیٹیو کی ریشو کم ہے, نیگیٹو کی زیادہ ہے. ایگزیکٹلی یہی میں بات کرنے لگی تھی کہ جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں نا, کیونکہ لوگ ڈیفینڈ کرنے آ جاتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا سے لوگ بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہیں, پازیٹیو امپیکٹ بھی آتا ہے. میں یہی بات کرنے لگی تھی کہ وہیں پہ اس کے نیگیٹو اثرات زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے آرٹیفیشل زندگی, وہ کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہمیں سب کچھ آرٹیفیشل نظر آ رہا ہے, لیکن ہمارے برین, ہیومن سائیکی یہی ہے. ہم ہیومن سائیکی کو جس طرح لگائیں گے نا, جس طرف ٹیم کرنا شروع کریں گے, انسانی دماغ اس ڈائریکشن میں جانا شروع ہو جاتا ہے. اب ہم اس کو کیا دکھا رہے ہیں
کہ یہ وہ جو آرٹیفیشل زندگی ہے اس کو کہیں نہ کہیں ہیومن سائیکی نے نا اصل سمجھ لیا ہے. پھر ہمارے آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے علاوہ جو ہم ڈراماز اپنی سوسائٹی کو دکھا رہے ہیں اس میں ہم کیا ڈپکٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب لوگوں نے ایک مرد نے یا ایک فیمیل نے اپنے ذہن میں اس ایک ڈرامہ کے اندر اس کریکٹر کے اندر جینا شروع کر دیا ہے. اب جب وہی حقیقت میں اصلیت جو ہے وہ فرق ہوتی ہے تو پھر گھروں میں لڑائیاں جو ہیں وہ پھر لیڈ کرتی ہیں تشدد میں. اور کیسے ان واقعات کو کم کیا جا سکتا ہے؟ ختم تو نہیں ہم کہہ سکتے, کام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کام کرنے کے لیے بہت انیشیل سٹیپ سے ہمیں شروع کرنا پڑے گا. کیا ہم اپنے سکولز میں اپنے بچوں کو یہ چیز سکھاتے ہیں؟ ٹھیک ہے, کیا ہم انہیں سکھاتے ہیں؟ اچھا ہم بچوں کو یہ تو بتا رہے ہیں کہ ABC پڑھنی ہے تو اینڈ جو ہے وہ Z پہ جا کے شروع ہونا ہے. کیا ہم انہیں سکھاتے ہیں کہ زندگی میں اسکل سیکھنا کتنا ضروری ہے؟ ہم اسکولز والے صرف اپنا ایک رول ادا کر رہے ہیں, 1 کے بعد 2, 2 کے بعد 3 بس کلاسز پاس کرتے جائیں. اسکولز ہو گئے, کالج ہو گئے, یونیورسٹیز ہو گئے, کوئی بھی اس چیز کے اوپر ایمفیسائز نہیں کرتا کہ اسکل سیکھنا کتنا ضروری ہے. جب تک ہم اسکل سیکھنے پہ فوکس نہیں کریں گے ہمارے برینز شارپ نہیں ہوں گے, ہم لوگوں کو سمجھنے میں اتنی کیپیبل یا اتنی کیپیسٹیز ہمارے اندر ڈیولپ نہیں ہوں گی. تو میں یہ کہوں گی کہ اسکول, کالجز, یونیورسٹیز کو سیلف گرومنگ لیول کے جو سیشنز ہیں نا وہ انیشیٹ لینے چاہیے. اور یہ سیشن صرف یونیورسٹیز کی حدود تک نہیں ہونے چاہیے, آپ چھوٹے لیول سے شروع کریں, آپ NGOs کو انوالو کریں, آپ ایسی آرگنائزیشن جیسے ہمارے پاس وہ ایک آرگنائزیشن ہے جو صرف خواتین کے لیے کام کرتی ہیں, آپ ان آرگنائزیشنز کے ساتھ انوالو اور ان کو بتائیں کہ وہ ڈور ٹو ڈور جا کے جو کمپینز کرتے ہیں اس میں عورتوں کو یہ سکھائیں کہ ان کے لیے سیلف گرومنگ, سیلف انڈرسٹینڈنگ, اپنی ذات کو سمجھنا, اپنی سیلف اسٹیم کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. اور وہ ان عناصر کو بھی دیکھیں کہ اگر ہماری سراؤنڈنگ میں کچھ ویئرڈ ہو رہا ہے, ہمارا جو ہسبینڈ ہے, جو پارٹنر ہے یا جو سسرال والے ہیں, اگر ان کے رویے کچھ ویئرڈ ہیں تو وہ کچھ انڈیکیٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں بچوں کا کیا ہے, اچھا کوئی بات نہیں, آج لڑائی ہوئی کل منا لیا, کوئی بات نہیں. اور آپ دیکھیں کہ وہی چیزیں کہاں تک جاتی ہیں. آپ اگر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ آج لڑائی ہوئے گی تو فوراً قتل و غارت تک بات پہنچ جائے گی. آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے 2 سال 3 سال 5 سال پرانی کوئی سٹوری چل رہی ہوتی ہے. تو بچیوں کو اس چیز کے بارے میں انفارمیشن دینا, ان کو سکھانا سمجھانا بہت ضروری ہے. اور وہ ہم چھوٹے لیول سے کر سکتے ہیں. اسکولز والے اپنا کام کریں, یونیورسٹیز والے اپنا کام کریں, NGOs کو اگر ہم انوالو کریں تو وہ اپنا کام کریں, تو میرا خیال ہے کہ اس سے معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے. باتیں سنی آپ نے ماہر نفسیات صبا فیاض کی. ان کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے معاشرے کو عملی طور پر آگے آنا ہوگا اور ہمیں شعور اور لاشعور کی سطح سے آگے بڑھ کر سوچنا ہوگا. خانیوال کے نواحی علاقہ چھپ کلاں میں خاتون کا اندھا قتل نہ صرف پولیس نے 1 سال میں ٹریس کر لیا بلکہ خاتون کے قتل کے ساتھ ساتھ اس کے 9 عمر بیٹے کا قتل بھی پولیس نے ٹریس کیا. قاتل کو اور نہیں مقتولہ کا شوہر اور اس کا قریبی عزیز تھا. اس کیس کی تفتیش کن کن مراحل سے گزری اور ایسے واقعات معاشرے میں ایک تسلسل کے ساتھ کیوں پیش آ رہے ہیں, ان سوالات کے جوابات کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے DPO خانیوال اسماعیل کھاڑک نے. اسماعیل, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. 1 سال پہلے ہوئے یہ بلائنڈ مرڈر, 1 سال میں آپ نے ٹریس کیے, کن کن پہلوؤں پر تفتیش کی؟ ایسے کیس تو عموماً عدم پتہ ہو جاتے ہیں کچھ وقت گزرنے کے بعد, اس کیس میں ایسی کیا بات تھی کہ اس کو ٹریس کیا گیا؟ بہت شکریہ فیاض صاحب, آپ اتنے اہم ایک پہلو ہے ہمارے معاشرے کا کہ اپنوں کا ہاتھوں اپنوں کا نقصان اس کو کور کر رہے ہیں, اور اسپیشلی خانیوال میں یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا تھا. جب میں نے چارج لیا مئی کے اینڈ میں تو یہ میرے پاس جب میں نے بریفنگ لی تو یہ کیس ٹریس ہوا کہ ایک بلائنڈ مرڈر ہے اور لیڈیز کی لاش ملی ہوئی ہے جلی ہوئی, ابھی تک ٹریس نہیں. اس پہ اسپیشل ٹیم بنائی میں نے, اس میں CA کے آفیسر لگائے اور اس میں ہمارے ہومیسائڈ کے آفیسر لگائے, لیڈی آفیسرز بھی لگائے. انہوں نے اس میں بہت زیادہ ایفرٹ کی, اس میں درجنوں لوگ گواہوں کو بیانات لیے, چیک کیا, اور ان کے قریبی ریلیٹیوز کو بھی سارٹ آؤٹ کیا, اس کی انویسٹیگیشن کی, انٹروگیشن کی. تو الحمدللہ ان کی 2-2.5 مہینے کی ایفرٹ کے بعد ہم اس جو قاتل ہے یہ ٹریس ہوا کہ قتل جو ہے ممتاز مائی کا اس کے ہسبینڈ
نے کیا تھا قمر نے اس کے ساتھ بھاگ کے شادی کی تھی مائی کے ساتھ, ممتاز مائی نے اس کے ساتھ, اور وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی. وہ کہتی تھی کہ مجھے پورا گھر دیں اور اسٹیبلش کریں. تو قمر اس کو پراپر سیٹل نہیں کر رہا تھا, جس کی وجہ سے اس نے گراج میں اس کو یہ انٹروگیشن کے بعد پتہ لگا, اس نے اس کو ممتاز مائی کو باڈی جلا دی تاکہ آئیڈینٹیفائی نہ ہو سکے. اور یہ جب انٹروگیشن میں آیا بعد میں کہ اس نے اپنے بچے کو, اپنے بیٹے کو, 9 عمر بیٹے کو نہر میں پھینک دیا, جس کی لاش ایک تھانہ ٹھنگی ہے بہاڑی میں, وہاں جا کے ملی اور اس پہ لیگل ایکشن ہوا. اب وہ آئیڈینٹیفائی ہوا کہ ان کا بیٹا تھا. یہ ایک بہت ہی افسوسناک پہلو ہے اور تاریخ ایک چیپٹر ہے ہمارے معاشرے کا. اچھا, اس میں کیا وجہ ہے, ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں, اور اس واقعے کی پہلے تو بتائیے گا کہ اس واقعے کی تفتیش جو ہے وہ آپ نے کن کن پہلوؤں پر کی؟ آپ نے جیسے پہلے انٹرو میں کہا کہ یہ واقعات پہلے شاذ و نادر ہوتے تھے, اب ریگولر ہو رہے ہیں. اور ان واقعات کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان میں اکثر جب کیس ٹریس ہوتے ہیں تو اپنے ہی رشتہ دار نکلتے ہیں. اس اینگل کو شاید اگنور کیا ہوا تھا, اس اینگل پہ ہم نے ہماری جو انٹروگیشن ٹیم ہے اس نے فوکس کیا. تو انہوں نے میتھوڈیکلی کیا, سب کو بلایا اور سب سے ڈیٹا لیا اور سب کی انٹروگیشن کی الگ الگ. وہاں سے یہ کیس بریک ہوا. یہ کیس اس بات نے پھر اس کو ری انفورس کیا اس پوائنٹ کو کہ اپنے ہی جو ہمارے رشتہ دار ہیں یا جاننے والے ہوتے ہیں, وہ جب اس طرح کا واقعہ ہو تو اور وہ بلائنڈ ہو تو ان کو ضرور ٹچ کرنا چاہیے, چیک کرنا چاہیے, شاید وہاں سے کچھ نکل آئے. اچھا, اس کیس کی تفتیش کی سپرویژن آپ خود کر رہے ہیں, اب تفتیش تقریباً مکمل ہو چکی ہے, کوئی ایسا سکم جس کا ملزم فائدہ اٹھا سکیں؟ اس میں بڑی کمپریہنسو تفتیش ہوئی ہے کیونکہ اس میں ڈی این اے بھی ممتاز مائی کا لیا گیا تھا, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی تھی. اب ہسبینڈ سے بھی ساری جو ڈیٹیل ہے, سارے ویپن ہیں, چیزیں ہیں, چلانے والے جو اس نے یوز کیے, اس نے بوری جو کنیکٹڈ ڈاٹس ہیں وہ سارے کنیکٹ کیے ہیں اس کے ساتھ, اور کیس اچھا تیار کیا ہے. ایس پی انویسٹیگیشن صاحب میری نگرانی میں اس کو پراپر سپروائز کر رہے ہیں. ٹیم کو میں نے بھی کہا ہے اور ہم نے اس کا پراپر فائل تیار کی. مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم اپنا کیس پراپر پروسیکیوٹ کریں گے کورٹ میں, اور انشاءاللہ کورٹ کے ساتھ پاس جب ایویڈنس جائے گی اس کو سخت سے سخت سزا ملے. اچھا اسماعیل, آپ ایک سینئر پولیس آفیسر ہیں, مختلف اضلاع میں, مختلف صوبوں میں آپ نے سروس کی ہے, ایسے بیشتر واقعات کی تفتیش آپ نے خود بھی کی ہے. کیا سمجھتے ہیں بحیثیت پولیس آفیسر, کیوں ایسے واقعات ایک تسلسل کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں؟ معاشرہ کس جانب جا رہا ہے؟ یہ معاشرے میں جو زوال ہے اس کا دکھا رہا ہے کہ معاشرے میں جو ہمارا فیملی سسٹم ہے, میری اپنی فائنڈنگ ہے, اس کا انڈیکیٹر ہے کہ اس میں گڑبڑ ہے. ہمارا مشترکہ خاندانی نظام اور نیوکلیئر سسٹم میں جب چینج ہوا ہے تو سیپریٹ فیملیز ہیں, پہلے گریپ رہتی تھی, آپس میں کنیکٹڈ تھے لوگ, آپس میں میل جول تھا, پیار محبت تھا, وہ گڑبڑ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اب سوشل میڈیا اور موبائل فون آنے سے آپس میں جو بیٹھے بیٹھے بھی آپ بات چیت نہیں کر رہے, آپس کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں. جو بانڈنگ ہوتی تھی آگ کے اوپر بیٹھ کے, چولہے کے اوپر بیٹھ کے بات کرنا, لیٹ نائٹ تک باتیں کرنا, اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا, بھائیوں کے ساتھ بیٹھنا, کھیل کھیلنا, وہ نہیں ہو رہا. اب سارے لوگ موبائل پہ, ٹی وی پہ ہے زیادہ تر. اب یہاں یہ ٹرینڈ آ گیا ہے, جس کی وجہ سے آپس کے رشتے ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں. تیسری چیز ہے کہ ہم نے ایز اے سوسائٹی سوشل میڈیا کا نیگیٹو استعمال کیا. سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال بھی ہے کہ آپ اس سے چیزیں لرن کریں, آپ موبائل ایپس بنائیں. ہماری سوسائٹی میں جو دیکھا گیا ہے وہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال اس طرح ہے کہ ہم اس میں راتوں رات امیر بننے والی اسکیمیں میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں, جس وجہ سے رشتوں پہ کا تقدس اور رشتوں کا آپس میں پیار اور رشتوں کا آپس میں جو محبت ہوتی تھی وہ کم ہو رہی ہے, اور یہ واقعات اب بڑھتے جا رہے ہیں. کیسے, کس طرح ان واقعات کو کم کیا جا سکتا ہے, ختم کیا جا سکتا ہے؟ گھر کی تربیت بہت ضروری ہے. ہمارے گھر کو میں بچہ گھر سے ہی تربیت لیتا ہے, وہ زیادہ تر اپنا ٹائم شروع میں گھر میں گزارتا ہے, اسکول بھی جاتا ہے تو 5-6 گھنٹے کے لیے واپس گھر آتا ہے. گھر میں آپس میں بچوں کی تربیت کی جائے, بچوں کو بتایا جائے, سینسٹائز کیا جائے, اور اسکولوں میں بچوں کو بتایا جائے کہ ہم لا فالو کریں, ہم سیدھے راستے پہ چلیں, ہم آپس میں گیمز کریں, اسپورٹس پہ توجہ دیں بچے اور فیملیز. اور قناعت
آپس میں قناعت بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی بہت ضروری ہے کہ پولیس کیسز بھرپور طریقے سے تیار کرے اور ان لوگوں کو سزائیں ملیں. جب لوگ سزا ملتے ہیں تو اس سے معاشرے میں کوریکٹیو میجرز آتی ہے. تو پولیس پروسیکیوشن اور عدالتیں سارا بلائنڈ مرڈر، اندھے قتل کے واقعات جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اب کیا سمجھتے ہیں ایسے واقعات کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں؟ ہر کیس کی اپنی فیکٹس ہوتے ہیں. اندھا قتل تو اندھا قتل ہی ہے. نہیں، اس کا اندھا قتل تو ہے، زیادہ تر محرکات کیا اس کے فیکٹس اپنے اپنے ہوتے ہیں. اس اندھا قتل ایک پولیس کے لیے ہمیشہ سے چیلنج رہا ہے کہ آپ نے اس کو ٹریس کرنا ہے. کوئی کرمنل بہت چلاک ہو گیا ہے، اس کے پاس نالج بہت زیادہ ہے، کچھ سوشل میڈیا سے وہ ایجوکیٹ ہو جاتا ہے، اور وہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کہاں سے پکڑا جانا ہے تو میں یہ کروں. یہی والا جو واقعہ ہے ممتاز بی بی والا، یہ بھی اسی طرح کی ہے نا کہ اس نے باڈی جلا دی، آئیڈینٹیفائی نہیں ہونے تھے. 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور وہ سکون سے پھرتا رہا. اس کو تو یقین ہو گیا ہوگا نا کہ مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا. اور اللہ کی لاٹھی پہ آواز ہے اور قانون کے ہاتھ لمبے ہیں. جب الحمدللہ انصاف، اللہ پاک نے انصاف کی ہم کروایا اس کیس میں، ہمیں توفیق دی کہ ہم انصاف کریں اور ملزم کو پکڑیں انشاءاللہ. یہ جو اندھے قتل ہیں سر، اندھے قتل کے لیے بہت ضروری ہے کہ پولیس اس کو ہر اینگل سے دیکھے، ہر قتل. نہیں، ویسے زیادہ تر محرکات کیا ہوتے ہیں ایسے واقعات کے پیچھے سر؟ آپ کے تجربے کی میں نے جو دیکھے ہیں کیسز اندھے قتل، اس میں ملٹیپل ہیں. اس میں لین دین کے ایشوز ہوتے ہیں، آپس کے رشتوں کے ایشوز ہوتے ہیں، میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں. ابھی بھی ہمارے پاس ایک بلائنڈ مرڈر سرائے سدھو میں ہوا ہے، تو وائف نے اپنے ہسبینڈ کو قتل کیا ہے. یہ معاملات ڈفرینٹ قسم کے ہیں، ڈفرینٹ فیکٹس ہیں. اس میں ہر کیس کا اپنی سٹوری. ہر کیس کو اگر آپ الگ الگ اینگل پہ جا کے دیکھیں گے تو ٹریس ہوگا. ادروائز اگر ایک ہی آپ سمجھیں گے کہ ایک ہی چابی سے سارے تالے کھلیں گے تو نہیں. ہر کیس پہ الگ الگ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور انویسٹیگیشن آفیسر کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور اس میں شوق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے. ہمارے اندر یہ ہو کہ انتھوزیازم کہ ہم اس کو پش کریں، اس کو فوکس کروائیں اور اس کو ریسورسز دیں، تاکہ ہم اندر قتل کے ہر اینگل سے اس کے فیکٹس بھی آئیں، اور وہ جو کرمنل ہے جس نے یہ کام کیا ہے وہ قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہو. اچھا، اس میں بتائیے گا خانے وال میں ایسے واقعات کی شرح کیا ہے؟ سر، یہ جو بلائنڈ مرڈر ہے، الحمدللہ خانے وال میں جو مرڈر ٹریسنگ کی ریشو ہے بہت اچھی ہے. ہم ہر کیس کو پرائرٹی پہ لیتے ہیں، ان کی طرح کے کیسز کو، اور الحمدللہ ان کو حل کر رہے ہیں. باتیں سنی آپ نے ڈی پی او خانے وال اسماعیل کھاڑک کی. ان کا کہنا ہے کہ اس کیس کو ایک چیلنج سمجھا گیا، اور اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے تمام پہلوؤں پر تفتیش کی گئی، اور جب تفتیش مکمل ہوئی تو دیکھا آپ نے کہ ملزم قانون کے شکنجے میں آ گیا. تفتیش مکمل ہو چکی ہے، اور تفتیش میں کوئی ایسا سکم بھی نہیں ہے جس کا ملزم فائدہ اٹھا سکے. یقیناً ملزم کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی. آپ نے دیکھی جرم کی یہ داستان. گھریلو جھگڑے پر بیوی اور بیٹے کو قتل کرنے والے ملزم کو پولیس نے اس کے ساتھی سمیت گرفتار کر لیا ہے. گرفتار ملزمان سے تفتیش کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے، لیکن یہاں پروگرام فرد جرم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.